कैमरे की आंख आपको देख रही है। आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत करते हैं। हर रोज एक चैप्टर नए अहदनामा में से और 2 चैप्टर्स पुराने अहदनामा में से पढ़ते हैं और इसका सारा का सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के वाहिद नाम को देते हैं, जिसने ये मुमकिन किया कि हम आज तक के सफर को मुकम्मल कर सके और आगे के लिए भी खुदा से दुआ गो हैं कि हमें इसी तरह से अपनी कुव्वत में बनाए रखे। आज जो थॉट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंतहाई खूबसूरत है। हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है कि हमारे बीमार मुआशरे में किस तरह से हम बेहतरी को ला सकते हैं, किस तरह से हम अपनी इकदार को जो कि गलत समत में चल पड़ी हैं उनको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इबादत खानों की और इबादत गाहों के बाहर ये जुमला लिखने की जरूरत पड़ती है कि खुदा देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद चोरी के केसेस, जूतियां उठाने के केसेस या और छोटी मोटी चोरियों के जो वाकयात रूनुमा होते हैं इबादत खानों में और इबादत घरों के बाहर, वो कम नहीं होते। लेकिन ये बात नोटिस की गई है, ये बात ऑब्जर्व की गई है कि ये जुमला लोगों को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता कि खुदा देख रहा है। लेकिन वो इबादत गाहें, वो मुआशरे की कोई भी इबादत गाह हो सकती है, किसी भी मजहब से मुताल्लिका इबादत गाह हो सकती है और वो इबादत गाह किसी भी मुआशरे की किसी भी मजहब से मुताल्लिका हो सकती है। लेकिन ये बात ऑब्जर्व की गई है, नोटिस की गई है कि वो इबादत गाहें जिनके बाहर ये लिखा गया है कि कैमरे की नजर आपको देख रही है, वहां पर चोरियों के केसेस बनिस्बत उन इबादत गाहों के जहां पर ये लिखा है कि खुदा की नजर देख रही है, कम है। आज इंसान कितना बेहिस हो चुका है कि हमें खुदा की नजर से तो खौफ नहीं है, लेकिन हमें कैमरे की नजर से जरूर खौफ है। खुदा का खौफ नहीं है जिसने हमें पैदा किया है, लेकिन हमें इंसान की बनाई हुई तख्लीक से, इंसान के हाथों की बनी हुई इजाद से हमें खौफ। और हमेशा याद रखिए कि कैमरे की आंख आपको देखे या ना देखे, लेकिन खुदा की नजर आपको हमेशा देखती रहती है। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात है कि वो गुनाह जो आप कोठरियों में छुप के करते हैं उनका ऐलान छतों पर किया जाएगा। मत सोचिए कि किसी को पता नहीं चलता है, किसी को पता नहीं चलेगा। वो गुनाह, वो जुर्म, वो खताएं जो बंद कमरों में भी की जाती हैं और ये सोचा जाता है कि किसी को इल्म नहीं। के कलाम में लिखा है कि जो गुनाह छुपकर कोठरियों में भी किए जाएंगे उनका ऐलान और उनका चर्चा छतों पर होगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे गुनाह छुपकर क्यों ना किया जाए, वो छुपा नहीं रहता है, वो खुलकर सामने आता है, वो नुमाया हो जाता है, वो आश्कारा हो जाता है। कैमरे की आंख से इतना डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो खुदा की नजर से डरिए, क्योंकि इंसानी आंख जो कैमरे के जरिए देखती है वो तो शायद थोड़ी बहुत सजा देकर छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत को धुतकार कर, झुटला कर हम हमेशा की उस अजियत का शिकार हो जाएंगे जिसका कोई इख्तिताम नहीं होगा, जिसका कोई एंड नहीं होगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। कैमरे की नजर से भी डरिए, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बढ़कर खुदा की नजर से डरिए जो आसमान से हम सबको देखता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आज का सारा दिन नहायत खुशी और खुर्मी के साथ, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ बसर कीजिए। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 4था बाब। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो संगे यशीब और अकीक सा
معلوم ہوتا ہے۔ اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے۔ اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم پڑھیں گے نہمیہ کی کتاب، اس کا 6 باب۔ جب سنبلت اور طوبیہ اور جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا، اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کواڑے نہیں لگائے تھے، تو سنبلت اور جشم نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ ہم اونوں کے میدان کے کسی گاؤں میں باہم ملاقات کریں، پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے۔ سو میں نے ان کے پاس قاصدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا، میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے؟ انہوں نے 4 بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا۔ پھر سنبلت نے 5ویں بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لیے جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افواہ ہے، اور جشمو یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے، اسی سبب سے تو شہر پناہ بناتا ہے اور تو ان باتوں کے مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اور تو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلم میں تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یہودا میں ایک بادشاہ ہے، پس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے گی، سو اب ہم باہم مشورہ کریں۔ تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا، جو تو کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ تو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے۔ وہ سب تو ہم کو ڈرانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ان کے ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ جائیں کہ وہ ہونے ہی کا نہیں، پر اب اے خدا تو میرے ہاتھوں کو زور بخش۔ پھر میں سمیہ بن دلایہ بن مہیتبیل کے گھر گیا، وہ گھر میں بند تھا۔ اس نے کہا، ہم خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر ملے اور ہیکل کے دروازوں کو بند کر لیں، کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کو آئیں گے، وہ ضرور رات کو تجھے قتل کرنے کو آئیں گے۔ میں نے کہا، کیا مجھ سے آدمی بھاگے؟ اور کون ہے جو مجھ سا ہو اور اپنی جان بچانے کو ہیکل میں گھسے؟ میں اندر نہیں جانے کا۔ اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا، لیکن اس نے میرے خلاف پیشین گوئی کی، بلکہ سنبلت اور طوبیہ نے اسے اجرت پر رکھا تھا، اور اس کو اس لیے اجرت دی گئی تاکہ میں ڈر جاؤں اور ایسا کام کر کے خطاوار ٹھہروں اور ان کو بری خبر پھیلانے کا مضمون مل جائے تاکہ مجھے ملامت کرے۔ اے میرے خدا، طوبیہ اور سنبلت کو ان کے ان کاموں کے لحاظ سے اور نوعیدیہ نبیہ کو بھی اور باقی نبیوں کو جو مجھے ڈرانا چاہتے تھے یاد رکھ۔ غرض 52 دن میں الول مہینے کی 25ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی۔ جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگی اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔ اس کے سوا ان دنوں میں یہودا کے امیر بہت سے خط طوبیہ کو بھیجتے تھے اور طوبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہودا میں بہت لوگوں نے اس سے قول و قرار کیا تھا، اس لیے کہ وہ سکنیہ بن ارخ کا داماد تھا، اور اس کے بیٹے یہو حنان نے مسلام بن برکیہ کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا، اور وہ میرے آگے ان کی نیکیوں کا بیان بھی کرتے تھے اور میری باتیں اسے سناتے تھے، اور طوبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا۔
نہمیہ کی کتاب اس کا 7واں باب۔ جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے، تو میں نے یروشلم کو اپنے بھائی حنانی اور قلعہ کے حاکم حنانیہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلم کے پھاٹک نہ کھلیں، اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں، اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ اور یروشلم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر۔ اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا، پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنے نہ تھے۔ اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں، تاکہ نسب نامہ کے مطابق ان کا شمار کیا جائے۔ اور مجھے ان لوگوں کا نسب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا: ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نظر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو گئے، یہ ہیں: جو زربابل، یشوع، نہمیہ، عزرایہ، رحمیہ، نعمانی مرد کی بلشان، مسفرت، بگوی، نہوم اور بانا کے ساتھ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا: بنی پروس 2172، بنی صفتیہ 372، بنی ارخ 652، بنی پخت مواب جو یشوع اور یواب کی نسل میں سے تھے 2818، بنی ایلام 1254، بنی زیتو 845، بنی زکی 760، بنی بنوی 648، بنی ببی 628، بنی ازجاد 2322، بنی ادو نکام 667، بنی بگوی 2067، بنی ادین 655، حزقیہ کے خاندان میں سے بنی عتیر 98، بنی حشوم 328، بزی 324، بنی خارف 112، بنی جباؤن 95، بیت لحم اور نتوفہ کے لوگ 188، انتوت کے لوگ 128، بیت ازماوت کے لوگ 42، کریت یریم کفیرہ اور بیروت 43، راما اور جبا کے لوگ 621، مکماس کے لوگ 122، بیتیل اور ائی کے لوگ 123، دوسرے نبو کے لوگ 52، دوسرے اعلام کی اولاد 1254، بنی حارم 320، یریہو کے لوگ 345، لود اور حدید اور اونو کے لوگ 721، بنی سنا 3930، پھر کاہن یعنی یشوع کے گھرانے میں سے بنی یدایا 973، بنی امیر 1000، بنی فشور 1247، بنی حارم 1017، پھر لاوی یعنی بنی ہدوہ میں سے یشوع اور قدمییل کی اولاد 74، اور گانے والے یعنی بنی آصف 148، اور دربان جو سلوم اور عتیر اور تلمون اور عقوب اور خطیطہ اور سوبی کی اولاد تھے 138، اور نتنیم یعنی بنی زہیہ، بنی حصوفہ بنی تبوت، بنی کروس بن سنیا بن فدون، بنی لبانہ، بنی حجابہ بن شلمی، بنی حنان، بنی جدیل بنی رعایا، بنی رسین، بنی نکودہ، بنی جزام، بنی عزا، بنی فاسق، بنی بسی، بنی معونین، بنی نفشبوک، بنی حکوفہ، بنی ہرہور، بنی بزیلت، بنی مہیدہ، بنی ہرشا، بنی برکوس، بنی سسیرہ، بنی تامیہ، بنی نزیہ، بنی خطیفہ، سلیمان کے خادموں کی اولاد، بنی سوتی، بنی سوفرت، بنی فریدہ، بنی یلا، بنی درکون، بنی جدیل، بنی صفتیہ، بنی خطیل، بنی فوکرت زبائم اور بنی امون، سب نتنیم اور سلیمان کے خادموں کی اولاد 392۔ اور جو لوگ تل ملہا اور تل ہرسا اور کروب اور ادون اور امیر سے گئے تھے، پر اپنے آبائی خاندانوں اور نسل کا پتہ نہ دے سکے کہ اسرائیل میں سے تھے یا نہیں، سو یہ ہیں: بنی دلایہ، بنی توبیہ، بنی نکودہ 642، اور کاہنوں میں سے بنی حبایہ، بنی حکوس اور برزلی کی اولاد، جس نے جلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک لڑکی کو بیاہ لیا اور ان کے نام سے کہلایا۔ انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی، پر وہ نہ ملی، اس لیے وہ ناپاک مانے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے۔ اور حاکم نے ان سے کہا کہ وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں جب تک کوئی کاہن اوریم و تمیم لیے ہوئے برپا نہ ہو۔ ساری جماعت کے لوگ 60 تھے، علاوہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار 7337 تھا،
اور ان کے ساتھ 245 گانے والے اور گانے والیاں تھیں. ان کے گھوڑے 736, ان کے خچر 245, ان کے اونٹ 435, ان کے گدھے 6720 تھے. اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اس کام کے لیے حاکم نے 1000 سونے کے درہم اور 50 پیالے اور کاہنوں کے 530 پیراہن خزانہ میں داخل کیے. اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اس کام کے خزانہ میں 20,000 سونے کے درہم اور 2200 مانہ چاندی دی. اور باقی لوگوں نے جو دیا وہ 20,000 سونے کے درہم اور 2000 مانہ چاندی اور کاہنوں کے 67 پیراہن تھے. سو کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بسے. 7واں مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین.